चलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जलसा, ये क्या है कि आमिल है। ये आमिल कहता है कि मेरा एक फाइल होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, पेश के साथ होनी चाहिए, और रफा की हालत में पेश के साथ होनी चाहिए। अब हम अगर इस लफ्ज को देखें, जलसा, जलसल मुस्तफा। अब मैं आपसे अगर कहूं कि आपको इस पर पेश डालना है, आप कहां पर डालेंगी? आखिर पर? आखिर पर डाल सकते हैं इस तरह पेश एक और? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं डाल सकते? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डाल सकते? ये पढ़ी ही नहीं जाएगी। मसला ये है कि ये लफ्ज जिस तरह तैयार हुआ है ना, इसके आखिर पर अलिफ है। अलिफ एक साकिन हर्फ है। अलिफ एक साकिन हर्फ है, और साकिन पर आप हरकत नहीं डाल सकते। अगर ये कोई और लेटर होता सही लेटर में से, यानी अलिफ वाव और या के अलावा, जैसे दाल है या मीम है, तब तो आप पेश डाल सकते थे। लेकिन अलिफ पर पेश कैसे कोई डाल सकता है? अलिफ पर पेश कैसे डाल सकते हैं आप बताइए? डाल सकते हैं? नहीं नहीं डाल सकते इसका। ना। जी। हाँ, नहीं डाल सकते, तो ये नामुमकिन है। यानी ये लफ्ज के अंदर काबिलियत तो थी, यानी ये लफ्ज कबूल करता है एराब को, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता। वो जाहिर नहीं कर सकता, वो सलाहियत इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर पर अलिफ मौजूद है। ये जो सूरत है कि ऐसा इस्म जिसके आखिर पर एक लाजिमन एक हर एक अलिफ हर सूरत मौजूद होता है, जिससे पहले एक फतहा हो, इसको कहते हैं इस्मुल मकसूर। क्या कहते हैं? यानी उनके लिए जिनको नहीं पता है, इसको इस्मुल मकसूर कहते हैं। इसको अल इस्मुल मकसूर क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? इसको इस्मुल मकसूर क्यों कहते हैं? इस्म मकसूर हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं। इसको इस्म मकसूर क्यों कहते हैं? याई मकसूरा की वजह से। ये तो वही बात होगी कि मैं पूछ रहा हूँ कि मकसूर क्या है, आप कह रही हैं कि एक और चीज वो भी मकसूर। इसको मकसूर क्यों कहते हैं? मकसूर से क्या मुराद है? कसर कहते हैं, नमाज हम कसर कहते हैं ना। कसर का मतलब क्या होता है? नमाज को कसर करना। आधा करना। छोटा नहीं, करना। जमा करना नहीं, छोटी करना। छोटा करना। छोटा करना, आधा हाँ, करना। छोटा करने को कसर कहते हैं। उसी से मकसूर है। इसकी ये कसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आखिर पर ये जो अलिफ आ जाता है ना, ये अलिफ जो है इसको खींचने नहीं देता। यानी अगर कहीं पर आप ये लफ्ज पढ़ रहे हैं कुरान मजीद वगैरह में, अगर ये लफ्ज आ जाए जैसे जल असल मुस्तफ़ा, आपको इसको छोटा करना होगा। इसको आप खींच नहीं सकती कि आप इसको जल असल मुस्तफ़ा इस तरह ही नहीं पढ़ सकते, ये गलत हो जाएगा। उसको कहते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं ना, जैसे मैं लिखूं फुतिहा। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ये चीज, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे तजवीद के स्टूडेंट्स भी है ना। मैं तजवीद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उनको सिर्फ समझाने के लिए। जलसल मुस्तफ़ा, ठीक है, जलसल मुस्तफ़ा। इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो आप क्या कहेंगी? जलसल मुस्तफ़ा, जलसल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा बैठा। इसको अगर आपको पढ़ना है, आप क्या कहेंगी? अगर आपको तजवीद के साथ पढ़ना है, फुतिहस समा। क्यों? क्योंकि ये खींचा हुआ है। यहां पर तजवीद का कायदा क्या है कि इसमें ये चूंकि अलिफ पर एंड नहीं हो रहा ना, इसके आगे एक हमजा आ रहा है, इसकी वजह से ये खींच के पढ़ा जाता है, फुतिहस समा। हालांकि और इसमें जलसल मुस्तफा, जलसल मुस्तफा, मुस्तफा, इसको खींच नहीं सकते। तो चूंकि इसको खींच नहीं सकते, इसको मकसूर कहते हैं। और ये जो सूरत होती है इसको क्या कहते हैं? ममदूद कहते हैं। ममदूद, खींचा हुआ, इसको कहते हैं इस्मुल ममदूद, और इसको कहते हैं इस्मुल अल इस्मुल मकसूर। ठीक है, ये बस एक फायदा की बात है, यानी इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अगर आपको नहीं याद रहे तो कोई मसला हो जाएगा इंशाल्लाह।
ایک سوال، جب یہ فتح ہوگا اس وقت اس کا اعراب وضع ہوگا، مطلب فتح کی حالت میں؟ اچھا، اعراب ابھی ہم کریں گے، آپ پریشان مت ہوئیے نا، یہ میں نے لکھا ہی اس لیے تھا کیونکہ ہمیں اس کو کرنا ہے اعراب اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے بولیے گا، پھر اب ہم وہی صورت جو ہم نے پہلے ابھی اعراب کی تھی، اب ان الفاظ کے اعراب کو ہم کریں گے کہ ان کے اعراب کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کا اعراب کس طرح کیا جاتا ہے، جیسے کہ جاء فتن، یہ جو فتن ہے یہ بھی اس میں مقصور ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تین الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اچھا، جاء فتن، جاء یعنی آیا، ٹھیک ہے؟ جاء آیا، کون آیا؟ فتن، فتن یعنی ایک نوجوان، تو فتن یہ کیا ہے؟ اسم المقصور ہے، کیا ہے؟ اسم المقصور، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ اس کو اس طرح چاہیں تو میں اس کو لفظ کو چینج بھی کر سکتا ہوں، آپ اس الفاظ کو لے لیں، جاء الہدی، یہ ایگزامپل لے لیں، شاید یہ آپ کو زیادہ آسان ہو سمجھ، ٹھیک ہے؟ کسی شخص کا نام پکڑ لیں، ہدا، ٹھیک ہے؟ الہدا، ٹھیک ہے؟ یا اس کو اس طرح کر دیتے ہیں، کسی شخص کا نام کر دیتے ہیں ہدا، ٹھیک ہے؟ ہدا نام ہے، یہ صحیح رہے گا۔ تو ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ہدا، اس کا نام ہی اس میں مقصور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اصل میں نام رکھنے میں نا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ چلے اب اس کو فتح نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ نام رکھنے سے نا پھر وہ ایک صورت ہو جاتی ہے غیر منصرف کی، وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، نام رکھنے سے وہ علم بن جاتا ہے نا، پھر وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو فتح نہیں رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوری، میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، چلے فتن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فتن رکھتے ہیں، فتن ایک اس میں مقصور ہے، اس کے آخر پر الف ہے۔ اب ہمیں اس کا اعراب کرنا ہے، جاء فتن، جاء آیا، کون آیا؟ فتن، ایک نوجوان آیا۔ اب یہ جو فتن ہے یہ تو فتح، سوری، پیش کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، یہ تو فاعل ہے نا، کون آیا؟ فاعل آیا، تو فتن، یہ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ایسا ہی ہے نا، جیسے ہم نے کیا تھا جا آیا ایک کوئی نوجوان، تو فتن کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جو چیزیں آپ کو پتا ہونا وہ آپ بتائیے، جو جو نئی چیزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جا فتن، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، مرفوع ایک نوجوان آیا۔ اچھا، اب ہم جب کہیں گے کہ فتن، تو اب یہ کون سی حالت میں ہے؟ مرفوع مرفوع ہے، مرفوع کی حالت۔ بالکل، تو یہ ہاتھ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمیں۔ اچھا، اب اس کی علامت ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ وعلامت، اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا، وعلامت رفعہ، رفع ہاں رفعہ، الألف نہیں، یہ نہیں، یہاں پہ اب چینج ہوگا، الضمۃ المقدر، مقدرة المقدر، یعنی ایک ازیومڈ، آپ کو مان لینا ہوگا کہ اس کے آخر پر ایک ضمہ تو ہے، لیکن ہم اس کو بول نہیں پا رہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلے والے میں کیا کہا تھا؟ الضمۃ الظاہرۃ، یعنی ظاہری طور پر ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ الضمۃ المقدرۃ، ٹھیک ہے؟ الضمۃ مقدرۃ علی آخری، اس کے آخر پر ایک ضمہ مان لیا گیا ہے آخر پر، اور ایک چیز جوڑیں گے، منع، اس کو وہ جو ضمہ ہے جو مقدر مان لیا گیا ہے وہ منع ہو جاتا ہے آنے سے، اس کے ظاہر ہونے سے، من ظہورها، التعازي من، ہاں کیا ہے؟
التعذر. یہ کون بات کر رہا ہے؟ استاد نماز. تو آپ تو ماشاءاللہ معلمہ ہیں، پھر تو آپ کو پڑھا دینا چاہیے میرے خیال سے. ماشاءاللہ آپ کو تو کافی علم ہے پھر اس تعلق سے. تعذر، ٹھیک ہے. اس کو کس چیز نے آنے سے منع کیا ہے؟ ناممکن ہونے کی وجہ سے اس ظاہری ضمہ کو آنے سے منع کر دیا گیا ہے. یعنی یہ جو تعذر کی صورت ہے نا، ناممکن، یہی اس میں اس کی وجہ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ ایک ازیومڈ ضمہ ہے، ایک ازیومڈ مانا ہوا ایک پیش ہے آخر پر، جس کو منع کر دیا گیا ہے آنے سے، ظاہر ہونے سے. کس چیز نے منع کر دیا ہے آنے سے؟ ناممکن. ناممکن ہونا جو ہے نا، یہ اس کا منع کی وجہ ہے. یعنی التعذر نے اس کو منع کر دیا ہے اس کے آخر پر ظاہر ہونے سے. فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ، الضمہ الظاہر المقدر. ٹھیک ہے، المقدر، مقدر یعنی ازیومڈ یا مانا ہوا. منع من ظہورها، منع من ظہورها التعذر. ٹھیک ہے، کہ اس کے ظاہر ہونے سے کس چیز نے اس کو روک دیا ہے؟ التعذر نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مثال کریں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اگلا ہے ضربت فتن، میں نے ایک نوجوان کو مارا. میں نے ایک نوجوان کو مارا. اب جب ہم اس کو کہیں گے ہم نے نوجوان کو مارا، تو اب یہ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یعنی ضربت، میں نے مارا. کس کو مارا؟ ایک نوجوان کو مارا. تو مار کون رہا ہے؟ میں. میں کس کو مار رہا ہوں میں؟ ایک نوجوان. نوجوان. تو یہ جو نوجوان ہے اس کا وظیفہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا؟ مفعول. مفعول ہوگا نا. ہاں مفعول ہوگا. استاد ایک سوال، جب اچھا یہ تو ہاں مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول. مفعول. ٹھیک ہے. اور اس کی اعراب کی حالت کیا ہے؟ منصوب. منصوب. و اب ہم اس کی علامت بتائیں گے. وعلامت نصبه. نصبه، اس کی نصب کی علامت کیا ہے؟ الفتحۃ المقدرۃ. ٹھیک ہے، علی آخره. آخرہ، اور اس کو منع کر دیتا ہے منع من ظہورها، اس کو ظاہر ہونے سے. کس چیز نے منع کر دیا ہے؟ التعذر التعذر. نے، ناممکن ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تعذر. اس طرح یہ آپ کو اس کا اعراب لکھنا ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، منع من ظہورها التعذر. ٹھیک ہے، اس کو تعذر کی صورت کہتے ہیں، ناممکن، یعنی آپ نہیں ڈال سکتے اس پر. اچھا، اگلا دیکھ لیں، مررت بی فتن. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے مان لیا یہاں پر کہ ایک زبر ہے اس آخر پر، لیکن وہ ہم ظاہر نہیں کر پا رہے. اسی طرح اب یہاں پر حرف جر با کی وجہ سے میں گزرا ایک نوجوان کے پاس سے، تو یہاں پر فتن یہ کسرہ کی حالت میں ہونی چاہیے تھی، عامل حرف جر کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو ظاہر نہیں کر پاتے. تو ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ مجرور. اور سیدھے لکھیں گے وعلامت، یہاں سے میں یہ ساری چیز کو کاپی کر لیتا ہوں فار سیک آف ٹائم. وعلامت جرری، ہے نا، وعلامت جرری، اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ کثرت. الکسرت. ویری گڈ. الکسرت المقدرت. مقدر مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ازیوم کر لیتے ہیں. مقدر کہتے ہیں من میں مان لینے کو، ازیوم کر لینے کو. مقدر علی آخرہ منع من ظہورها التعذر. تعذر. ہاں، اس کو ظاہر ہونے سے تعذر نے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعراب آپ اس میں مقصور کی اس طرح کریں گے.
ٹھیک ہے، واضح؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور صورت. کوئی سوال ہو کسی کا تو آپ پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو میں لے سکتا ہوں. میرا یہ نہیں ہے کہ جتنا میں نے سوچ رکھا ہے سب کچھ پڑھا دوں. ٹھیک ہے، اٹس مور لائک کہ آپ لوگ جس میں کمفرٹیبل ہوں، جو چیز آپ ایبزارب کر سکتے ہیں، جو چیز یعنی obviously کچھ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے نا یہ چیزیں، بٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈے ون سے پریکٹس کرنا شروع کریں. جب آپ ڈے ون سے پریکٹس کرنا شروع کریں گی، آپ یقین کریے آپ جب کتابیں کھولیں گی آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے کلاس میں کیا تھا. آپ کوئی بھی عربی کتاب آپ کھولیں گی نا، آپ کو یہ چیزیں دکھنے لگیں گی واضح طور پر، ارے یہ تو ہم نے کلاس میں کیا تھا. یعنی میرا ارادہ یہ ہے کہ جب ہم آجرومیہ کر کے مکمل کریں گے نا، تو آپ اس لیول پر ہوں گی کہ آپ کوئی بھی عربی کے نحو کی کتاب آپ اٹھائیں، آپ کو انشاءاللہ 70 سے 80% ہر بات سمجھ میں آئے گی. اس میں ہر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب اگلی صورت آ جاتے ہیں. پہلی صورت کیا تھی؟ الثقل. اب دوسری صورت سوری، پہلی صورت کیا تھی؟ التعذر. اب یہ دوسری صورت آ گئی الثقل. ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، ہیوینس کو، مشکل کو. ٹھیک ہے، تو تعذر میں یہ تھا کہ ہم اس حرکت کو ڈال نہیں پا رہے تھے کیونکہ الف موجود تھا. ثقل کہتے ہیں کہ ہم ڈال تو سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے بولنے میں مشکل ہونے لگے گا. یہ دو فرق ہے اس میں. ایک صورت یہ تھی کہ جب ہم ڈال ہی نہیں سکتے تھے، ناممکن تھا کہ الف پر کوئی حرکت ڈال دے، ایسا ہی تھا نا اسم المقصور میں. ثقل میں یہ ہے کہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ڈال دیا وہ حرکت تو آپ کو بولنے میں دقت ہوگی، ثقل ہوگا، مشکل ہوگی. اس وجہ سے ہم نہیں ڈالتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو میں نے بات جی کی جی وہ بات جی سمجھ میں آئی؟ جی ہم مثال دیکھیں گے ابھی. جی ہاں، جی اس کی انشاءاللہ مثال دیکھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. اچھا، یہ تین الفاظ آپ پہلے دیکھیں: القاضی، الداعی، الراعی. القاضی کہتے ہیں قاضی جو ہوتا ہے ہمارے یہاں جج، اس کو قاضی کہتے ہیں. اچھا، اب میرے ساتھ آپ کو ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے. ہم ایک قاضی کی مثال لیتے ہیں. ان سب میں پہلے آپ یہ بتائیں کہ کامن کیا چیز ہے، جس طرح آپ نے پچھلے والے کا بتایا تھا. ہاں، حرف علت ہے. اور ایک چیز ہے نا، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ الف پریسیڈڈ بائی فتحہ. اس میں کیا ہے؟ ایک یا ہے جس سے پہلے کسرہ ہے. ہاں، ایک یا ہے جس سے پہلے کسرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کسرہ موجود ہے نا. اس یا سے پہلے ایک زیر موجود ہے، اس یا سے پہلے ایک زیر، اس یا سے پہلے ایک زیر، جس طرح مبشرہ نے ابھی مینشن کیا چیٹ میں، بالکل ویسے ہی ہے. اچھا، اب جا القاضی، جا آیا، کون آیا؟ القاضی. اب جب ہم اس کو لکھیں گے تو جا اس عامل کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ قاضی کس سے ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے. مرفوع ہونا چاہیے. اور اس کی علامت کیا ہوگی آخر پر؟ ضمہ. ضمہ. تو ہم اس تقدیری ضمہ کو ڈال دیتے ہیں. جب ہم اس ضمہ کو ڈالیں گے، تقدیری ضمہ. جی جی کیا کہا آپ نے؟ تقدیری ضمہ ہوگا. نہیں، وہ ہم ابھی آ رہے ہیں نا، ہم تو ابھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم کیوں تقدیری ماننا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے فعل کا، وہ تو یہ ہے نا کہ لفظ کے آخر پر پیش آنا چاہیے. یہ جو لفظ ہے القاضی، اس کے آخر پر ہم نے پیش کو ڈال دیا کیونکہ وہ فاعل کی ڈیمانڈ ہے. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے آخر پر پیش آنا چاہیے. تو ہم نے پیش کو ڈال دیا. ہم ڈال سکتے ہیں یہاں پہ. پچھلے والی صورت میں ہم پیش کو نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ وہاں پر الف تھا. ہم کہہ رہے تھے ہم ڈال ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تعذر ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس سے پیش ڈال دیں کیونکہ وہاں پاسبل ہی نہیں تھا. یہاں تو پاسبل ہے نا. یہ یا پر تو پیش ڈالا جا سکتا ہے نا، کہ نہیں ڈالا جا سکتا؟ یا پر پیش ڈالا جا سکتا ہے. پڑھنے میں مشکل ہے. نہیں سر. ہاں، اب یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ یہ پڑھنے میں ایک مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یا کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے
या कचरा। कहता है कि मुझसे पहले कचरा पहले से मौजूद है, तो मुझे उसी हालत में रहने दो, मुझ पर पेश ना लगाओ, नहीं तो पढ़ने में तुम्हें मुश्किल होगी। जा अल कादी, या की या से मिलती हुई हरकत उससे पहले जेर के शक्ल में मौजूद है, तो वो कहती है कि मुझे रहने दो इसी हालत में, मुझे जबरदस्ती पेश मत लगाओ। लेकिन हम जब पेश लगाएंगे तो पढ़ने में मुश्किल होने लगेगी, तो फिर वो कहते हैं कि इसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो इस तरह। तो क्या होता है, जा अल कादी, काजी आया। तो हमने क्या किया, सिकल की वजह से इसको एराब को मुकद्दर मान लिया, कि यहां पर हम मान लेते हैं कि इस पर एक पेश है, लेकिन सिकल की वजह से, दुश्वारी की वजह से, हेवीनेस की वजह से हम इसको अदा नहीं कर रहे। तो जा अल कादी। ठीक है, अगला, दखलतु, दखलतु, मैं दाखिल हुआ, किस पर, अला, अला हरफुल जर है, मैं दाखिल हुआ, यानी दाखिल हुआ, अला मतलब किसी के ऊपर दाखिल नहीं, यानी किसी के सामने हाजिर हुआ। दखलतु अलल काजी, मैं काजी के सामने पेश हुआ, या काजी के सामने हाजिर हुआ। दखलतु, मैं दाखिल हुआ, अला लफ्जी तर्जुमा ऊपर या सामने कह लें, अलल काजी, काजी के सामने। अब अला की डिमांड क्या है, अला हरफुल जर है, हरफुल जर अपने आगे वाले इसम को क्या करता है, कसरा देता है, तो हम इसको कसरा लगाएंगे। जब हम इसको कसरा लगाएंगे तो काजी जो लफ्ज है आखिर में, वो कहेगा कि मैं तो पहले से सुकून की हालत में हूँ काजी, और मुझसे पहले जो है वो जेर भी है जो मेरी डिमांड को पूरी कर रहा है, फिर तुम मुझ पर आकर जबरदस्ती एक और कसरा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ने में मुश्किल होगी। दखल तु अलल कादी, ये तो बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, कादी, है ना, कादी। तो वो कहता है कि आप इसको ना लगाएं, आप अज्यूम कर लें कि मेरे पास एक कसरा लगा हुआ है, लेकिन हम उसको फिकल की वजह से क्या नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे। ठीक है ना। अच्छा, अगली मिसाल, समिअतुल कादी, मैंने सुना काजी को, मैंने सुना काजी को। अच्छा, समिअतुल कादी, मैंने सुना किसको, काजी को। कौन सुन रहा है, मैं। मैं। किसको सुन रहा हूं, काजी काजी को। काजी का वजीफा फिर क्या बना, फाइल या मफूल, मफूल। मफूल। मैं मंसूब। सुन रहा हूं, अच्छा मैं मैं काजी को सुन रहा हूं, तो काजी बन गया मफूल। मफूल। अब क्या मफूल। लगेगा, जबर लगेगी, क्योंकि ये इसका वजीफा मफूल का बन गया, तो अब इस पर जबर लगानी होगी। अब ये चीज अब आपको समझनी है कि अलकादिया, अलकादिया, ये चूंकि या से जो कि कसरा के करीब है ना, कसरा के करीब सबसे जो सही करीब है तर ना, हरकत है। जी जी तो सही बोलिए। होता है। जी सिस्टर बोले। ओके, का या जो है ना, लफ्ज ये जो लेटर या है, ये सबसे करीब किस हरकत के साथ है, कसरा। कसरा के साथ है। ये चीज याद रखिएगा कि कसरा, ठीक है, इससे करीब तर जो हरकत होती है ना, वो फतह की होती है। ठीक है, जबर की, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि बा जेर बी, बा जबर बा, और बा पेश बू, अगर इस कसरा से सबसे करीब अगर कोई है तो वो जबर की आवाज है। ऊ की आवाज कसरा से सबसे दूर होती है। ठीक है, लेकिन आ की आवाज कसरा से फिर भी करीब होती है। आप खुद मुंह से अदा करके देख लें कि ई से ऊ जाने का जो सफर है, ई आवाज से ऊ तक जाने का जो सफर है, इसके बीच में अगर कोई आता है तो आ है, यानी जिसमें आपको मिनिमल एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर कोई चीज ई के साथ है, इसको आपको आ सिर्फ कहना है तो एफर्ट कम है, लेकिन जब आप ऊ कहते हैं तो आपको होठों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं है। जी सर। तो जी। अरब कहते हैं ये वाली सूरत जो है, जबर वाली सूरत,
یہ ہم آپ کو الاؤ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کسرہ سے قریب تر ہے اور اس میں ثقل کا پہلو سب سے کم ہے، ہیوینس کا پہلو سب سے کم ہے، اس وجہ سے فتحہ میں ہم آپ کو الاؤ کریں گے کیونکہ یہاں پر خفت ہے، یہاں پر ایزنس ہے، یہاں پر ثقل کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو پیش اور زیر والی صورت تھی اس میں ثقل ہو رہا تھا، یعنی ایک تو یہ کہ پیش کی طرف جانا جو کہ بالکل کسرہ سے دور ہے، ایک یہ کہ زبردستی ایک اور کسرہ لگانا جو کہ ان نیسیسرلی ہیوینس کریٹ کر رہا ہے، اور تیسری صورت ہے زبر لگانا جو کہ کسرہ سے قریب تر ہے تو اس کو وہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ باقی یہ جو دونوں صورت ہے یہ ثقل کی صورت ہے، تیسری والی صورت یہ نارمل جس طرح اعراب ہوتا ہے اسی کی صورت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ یہ چیز بھی بخوبی سمجھ لیں گے جو اب ہم اس کا اعراب کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو ہم اعراب کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، جا القاضی یہ والا ہم نے دیکھا تھا، ہم نے کہا کہ اس کے آخر پر ہم کیا نہیں کریں گے، پیش نہیں لگائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ قاضی کا وظیفہ کیا ہے؟ اس لفظ کا ہمیں فاعل فاعل کون سی مرفوع حالت میں ہے؟ مرفوع مرفوع، سوری، مرفوع وعلامت، سوری میں نے کچھ گڑبڑ کیا ہے، اوکے ہاں، مرفوع وعلامت، سوری علامت رفعہ، اس کی علامت کیا ہے رفع کی؟ الضمۃ المقدرہ، پھر سے مقدر ہے، مقدرۃ علی آخرہ منع من ظہورہا، کس چیز نے اس کو منع کر دیا ہے ظاہر ہونے سے؟ پہلی والے میں التعذر نے منع کیا تھا، اس میں کس نے منع کیا ہے؟ الثقل، الثقل نے، الثقل، ٹھیک ہے، الثقل یعنی دشواری، یہ جو ہیوینس ہے اس نے اس کو ظاہر ہونے سے منع کر دیا ہے۔ واضح؟ فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ منع من ظہورها الثقل، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا لمبا ہے جس کو ہمیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پریشان مت ہوئیے، آہستہ آہستہ ہر چیز آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا۔ پہلے آپ کو آپ لوگوں میں سے شاید اکثر بالکل کچھ نہیں جانتے ہوں گے اس بارے میں، ہے نا؟ لیکن آج آپ نے فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ اچھا اعراب اس طرح لکھا جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھلے ہی چیزیں نہیں ہوں لیکن جب ہم بار 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 اس کو دیکھیں گے کریں گے، میں آپ کو انشاءاللہ کچھ ایپس بتاؤں گا، اس میں آپ کو کہوں گا اس آیت کے اعراب کو آپ دیکھیں، اس الفاظ کے اعراب کو دیکھیں اس ایپ میں کس طرح لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس میں دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا، اچھا دیکھیں یہی تو وہ چیز ہے جو ہم کلاس میں پڑھے۔ جب آپ اس کو بار بار دیکھیں گی بار بار سمجھیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر چڑھتا جائے گا۔ فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ منع من ظہورها الثقل، ٹھیک ہے؟ کہ اس کو ظاہر ہونے سے ثقل نے منع کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اگلے والے میں دخلت علی القاضی، میں قاضی کے سامنے حاضر ہوا، اب یہاں پہ حرف جر علی آ گیا، ٹھیک ہے؟ حرف الجر علی آ گیا، اب یہ علی آنے کی صورت میں اب یہ کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ مجرور ہے، بالکل مجرور ہے نا، قاضی یہ جو لفظ ہے یہ مجرور ہے۔ وعلامت، اب دیکھیں میں اس کو یہاں سے کاپی کروں گا، وعلامت جرہ، اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ الکسرہ، الکسرۃ الظاہرہ علی، الکسرۃ المقدرۃ علی آخرہ منع من ظہورها الثقل، یہی تھے نا کہ اس کے آخر پر ہم اس کسرہ کو ظاہر نہیں کر پاتے ثقل کی وجہ سے، ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آخری صورت ہے سمعت القاضی، اس کا مجھے کون بتائے گا؟ جو بتائے گا اس کو خود سے کینڈی خرید کر کھا لینا ہے، میں مذاق کر رہا تھا، آپ بتائیے
لیکن واقعی اگر کوئی بتائے گا تو مجھے خوشی ہوگی، کوئی اگر چاہتا ہے اس کو ٹرائی کرنا. ہے بڑا آسان واقعی، لیکن یہ کہ کامن سینس اپلائی کرنا ہوگا تھوڑا. زیرو میں سے کینڈی کوئی مجھ سے نہ مانگے، ٹھیک ہے، جو ہے خود کھانا ہے. تو صحیح جواب پہ کچھ میرے طرف سے دور ملنے والا نہیں، شاباشی ملے گی، بس اسی سے کام چلانا ہوگا. زیرو میں سے بولے. مفعول. اچھا پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. سمعت، میں نے سنا، کس کو سنا؟ قاضی کو سنا. تو قاضی کا وظیفہ کیا ہے؟ مفعول کا ہے، ٹھیک ہے، مفعول. مفعول، ٹھیک ہے. پھر اس کی علامت اعراب کیا ہے؟ منصوب. منصوب، ٹھیک ہے. و علامت، بولے آپ، بولے میں سن رہا ہوں. اس کی علامت کیا ہے؟ ہاں، علامت نصب ہی الفتحة الفتحۃ. ہاں الظاهرة. شور، یہاں پہ ظاہرہ ہوگا. شور، کیوں ظاہرہ ہوگا؟ مقدرہ کیوں نہیں ہے؟ استاد آپ نے ابھی بولا کہ اس میں ثقل نہیں ہے بالکل، کہ بالکل اس میں ثقل نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم جس طرح نارمل کرتے ہیں اسی طرح کہیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک فتحہ ہے جو ظاہری طور پر ہمیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. کہاں پر دکھ رہا ہے؟ اعلی آخری ہی، ٹھیک ہے، اعلی آخری ہی، ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد. ہاں، آخری، سوری، آخری ہی ہو گیا. الفتحۃ الظاہرۃ علی آخری، بس ہو گیا. جس طرح ہم نارمل اعراب کرتے ہیں اسی طرح یہ مفعول ہے، منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت کیا ہے؟ ایک ظاہری فتحہ ہے جو اس کے آخر پر ہے. یہ اس کا اعراب ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ دو صورتیں ہم نے وہ پڑھی ہیں کہ جس میں ایک لیٹر آ جاتا ہے کسی لفظ کے، کسی اسم کے آخر پر، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ یہ اس اعراب کو ظاہری طور پر دکھا سکے، تو یا لفظی طور پر اس کو ادا کیا جا سکے. اور ایسے کیسز میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مقدر مان لیتے ہیں، ازیوم کر لیتے ہیں. یہ دو صورتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں، ایک تعذر کی اور ایک الثقل کی. ایک اور چیز ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ اگلے ویک، وہ ہے حرف المناسبہ. یہ تیسری چیز ہے جو آپ کو اس میں پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. میرا ارادہ تو تھا کہ اس ویک اس کو بھی مکمل کر لیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو ہم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے دو کا کیا، یہ تیسرے کا بھی اسی طرح ہم سمجھیں گے کہ کیوں یہاں پر مشکل ہوتا ہے اعراب کو بول کر ظاہر کرنا، اور یہاں پر کیوں مقدر مانا جاتا ہے، وہ ہم کریں گے. اور ہمیں انشاءاللہ پھر مبنی جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ مبنی کیا چیز ہے. میں نے کلاس میں یعنی گروپ میں ایک دو کویشچنز دیے تھے کہ مثال کے طور پر میں نے دیا تھا جہنم، کہ جہنم جو ہے یہ معرب ہے، یعنی اعراب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اکثر آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اعراب قبول کرتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس میں یعنی یہ پیش سے زبر میں جاتا ہے، لیکن یہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا. یہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا، یہ کسرہ کی حالت کو بھی زبر سے ہی ظاہر کرتا ہے. قرآن مجید میں جیسے الا جہنم آتا ہے، الا جہنما، ٹھیک ہے، حالانکہ حرف الجر الا کے بعد جہنما کسرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ کسرہ کے ساتھ ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ قبول ضرور کرتا ہے کیونکہ یہ پیش سے زبر کی حالت میں جا رہا ہے. تو چونکہ یہ قبول کر رہا ہے تغیر کو، چینج کو، اس وجہ سے چاہے ایک بار ہی کیوں نہ ہو اس کو ہم معرب مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چینج ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن ایک صورت ہوتی ہے مبنی کی، جیسے الذین میں نے دیا تھا، یا الذی دیا تھا، یا الذین دیا تھا، یہ ہر جگہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ جب پیش کی حالت میں بھی ہو تو بھی الذین، یعنی رفع کی حالت میں ہو تو بھی الذین، نصب کی حالت میں ہو، یا نصب کی حالت تو نہیں ہوتی، یعنی ان کے آخر پر جو حرکت ہوتا ہے وہ کسی عامل کے آنے سے بدلتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بنا.
ये इंशाल्लाह हम मबनी में जाने से पहले ये समझेंगे कि असल में एराब में जो सबसे अहम रोल है ना, एराब में सबसे अहम रोल असल में इस्म का है। क्यों इस्म का रोल सबसे अहम है? क्योंकि इस्म के जरिए से ही हम सेंटेंस में मीनिंग सेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कतबा मोहम्मदुन बिल कलम, तो मोहम्मद को जो हम पेश से लिखते हैं वो हमें समझ में आ जाता है कि मोहम्मद लिख रहा है। अगर ये मोहम्मद पेश एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद पेश नहीं एक्सेप्ट करता अगर ये लफ्ज, तो बाद में जब हम कहते हैं कि दौराबा जैदुन मोहम्मदन के साथ जब लिखते, और ये कहता कि नहीं हम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं मोहम्मदुन ही रहूंगा, तो मुश्किल होता है। यानी आप कैसे माना तय करते सेंटेंस में? तो अरब हमेशा एराब को पसंद करते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि अरब हमेशा एराब को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हर लफ्ज जो है वो अपने आखिर में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करे। एक सेकंड, क्या मेरी आवाज में मसला हो रहा है किसी तरह जगह? आवाज आवाज कट रही है? जी सर कट आवाज कट रही है। अच्छा अच्छा, मैंने जो बात कही है वो मतलब मुकम्मल समझ में आ रही है या बिल्कुल समझ में नहीं आई आखिर की तरफ? हेलो? नहीं सर कट रही समझ नहीं आई। समझ नहीं आई ना? अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं आई, ओके। हम ये कह रहे थे कि असल में जो अरब है ना, वो एराब को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हर लफ्ज चेंजेस को एक्सेप्ट करे, क्योंकि जब कोई लफ्ज चेंज एक्सेप्ट करता है तो फिर वो उसको सेंटेंस में उसके वजीफे के हिसाब से डाल सकते हैं ना, कि उससे बात समझ में आएगी कि अच्छा मोहम्मद फाइल है, जईदन मफूल है, ठीक है, अल किताबी मजरूर है। तो सेंटेंस में मीनिंग जो है वो सेट होता है। अगर कोई लफ्ज चेंजेस एक्सेप्ट करता है तो वो उसको पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई लफ्ज एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उसको इतना पसंद नहीं करते अरब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना, हम मबनी में जाने से पहले, यानी वो वर्ड्स जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते आखिर पर, उनको डिस्कस करेंगे, और क्या रोल है मोरब अल्फाज का अरबी जुबान में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर हम खुद ही बता सकेंगे कि कुछ चीजें हम खुद ही समझ जाएंगे कि ये मबनी होनी चाहिए या ये इसका एराब में कोई रोल नहीं है। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम अगले वीक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर किसी का कोई सवाल है या मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, या ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हैं। वरना फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर कोई फीडबैक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बारकल्लाहु फीक। मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर इंशाल्लाह। अगले वीक फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही यार।